सवेरे जो कल आंख मेरी खुली। गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ दौड़ता है। हमारी जो शामत आई तो एक दिन अपने पड़ोसी लाला कृपा शंकर जी ब्रह्मचारी से बरसबीले तस्करा कह बैठे कि लाला जी, इम्तिहान के दिन करीब आते जाते हैं, आप सेहर खेज हैं, ज़रा हमें भी जगा दिया कीजिए। वो हजरत भी मालूम होता है नफलों के भूखे बैठे थे। दूसरे दिन उठते ही उन्होंने ईश्वर का नाम लेकर हमारे दरवाजे पर मुक्काबाजी शुरू कर दी। कुछ देर तक तो हम समझे कि आलम ख्वाब है, अभी से क्या फिक्र, जागें तो लाहौल पढ़ लेंगे। लेकिन ये गोलाबारी लम्हा ब लम्हा तेज होती गई और साहिब जब कमरे की 24 दीवारें लरजने लगीं, सुराही पर रखा गिलास जल तरंग की तरह बजने लगा और दीवार पर लटका हुआ कैलेंडर पेंडुलम की तरह हिलने लगा, तो बेदारी का कायल होना ही पड़ा। मगर अब दरवाज़ा है कि लगातार खटकाया जा रहा है। मैं क्या, मेरे आबा व अजदाद की रूहें और मेरी किस्मत ख्वाबीदा तक जाग उठी होगी। बहुतेरा आवाज़ें देता हूँ, अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू, जाग गया हूँ, बहुत अच्छा, नवाजिश है। आम जनाब हैं कि सुनते ही नहीं, खुदाया किस आफत का सामना है। ये सोते को जगा रहे हैं, ये मुर्दे को जला रहे हैं। और हजरत ईसा भी तो बस वाजबी तौर पर हल्की सी आवाज में कुम कह दिया करते होंगे, जिंदा हो गया तो हो गया, नहीं तो छोड़ दिया। कोई मुर्दे के पीछे लट लेकर पड़ जाया करते थे, तोपे थोड़ी दागा करते थे। ये तो भला हमसे कैसे हो सकता था कि उठकर दरवाजे की चटखनी खोल देते। पेशतर इसके कि बिस्तर से बाहर निकले, दिल को जिस कदर समझाना बुझाना पड़ता है, इसका अंदाज़ा कुछ अहले ज़ौक़ ही लगा सकते हैं। आखिरकार जब लैंप जलाया और उनको बाहर से रोशनी नज़र आई तो तूफान थमा। अब जो हम खिड़की में से आसमान को देखते हैं तो जनाब सितारे हैं कि जगमगा रहे हैं। सोचा कि आज पता चलाएंगे ये सूरज आखिर किस तरह से निकलता है। लेकिन जब घूम घूम कर खिड़की में से और रोशनदान में से चारों तरफ देखा और बुजुर्गों से सुबह काज़ब की जितनी निशानियां सुनी थी उनमें से एक भी कहीं नजर न आई, तो फिक्र सी लग गई कि आज कहीं सूरज ग्रहण न हो। कुछ समझ में ना आया तो पड़ोसी को आवाज दी, लाला जी, लाला जी। जवाब आया, मैंने कहा, आज ये क्या बात है, कुछ अंधेरा अंधेरा सा है। कहने लगे, तो और क्या, 3 बजे ही सूरज निकल आए। 3 बजे का नाम सुनकर होश गुम हो गए। चौंक कर पूछा, क्या कहा तुमने, 3 बजे? कहने लगे, 3 तो नहीं, कुछ 7 साढ़े 7 मिनट ऊपर 3 है। मैंने कहा, अरे कमबख्त खुदाई फौजदार बदतमीज कहीं के, मैंने तुझसे कहा था कि सुबह जगा देना, या ये कहा था कि सिरे से सोने ही ना देना। 3 बजे जागना भी कोई शराफत है? हमें तूने कोई रेलवे गार्ड समझ रखा है? 3 बजे हम उठ सका करते तो इस वक्त दादा जान के मंजूर नजर ना होते। अबे अहमक कहीं के, 3 बजे उठ के हम जिंदा रह सकते हैं? अमीर ज़ादे हैं, कोई मजाक है? ला हौल वला कुव्वत। दिल तो चाहता था कि अदम तशद्दुद व तशद्दुद को खैर आबाद कह दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि बनी नौ इंसान की इस्लाह का ठेका कोई हम ही ने ले रखा है। हमें अपने काम से गर्ज लैंप बुझाया और बुड़बुड़ाते हुए फिर सो गए। और फिर हस्बे मामूल निहायत इत्मीनान के साथ भले आदमियों की तरह अपने 10 बजे उठे, 12 बजे तक मुंह हाथ धोया, 4 बजे चाय पीकर ठंडी सड़क की सैर को निकल गए। शाम को वापस हॉस्टल में वारद हुए। जोश शबाब तो है ही, इस पर शाम का अरमान अंगेज वक्त। हवा भी निहायत लतीफ़ थी, तबीयत भी ज़रा मचली हुई थी। हम ज़रा तरंग में गाते हुए कमरे में दाखिल हुए, बलाएं जुल्फ़े जाना की अगर लेते तो हम लेते, कि इतने में पड़ोसी की आवाज़ आई, मिस्टर। हम उस वक्त ज़रा चुटकी बजाने लगे थे, बस उंगलियां वहीं पर रुक गईं और कान आवाज़ की तरफ लग गए। इरशाद हुआ, ये आप गा रहे हैं? जोर आप पर। मैंने कहा, हाजी मैं किस लायक, लेकिन खैर फरमाइए।
بولے ذرا وہ میں ڈسٹرب ہوتا ہوں. بس صاحب، ہم میں جو موسیقیت کی روح پیدا ہوئی تھی فوراً مر گئی. دل نے کہا ہونا بیکار انسان دیکھ پڑھنے والے یوں پڑھتے ہیں. صاحب خدا کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ خدایا ہم بھی اب باقاعدہ مطالعہ شروع کرنے والے ہیں، ہماری مدد کر اور ہمیں ہمت دے. آنسو پہنچ کر اور دل کو مضبوط کر کے میز کے سامنے آ بیٹھے. دانت بھینچ لیے، نیک ٹائی کھول دی، آستینیں چڑھا لیں، لیکن کچھ سمجھ میں نہ آیا کہ کریں کیا. سامنے سرخ سبز سرد سبھی قسم کی کتابوں کا انبار لگا تھا. اب ان میں سے کون سی پڑھیں؟ فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے کتابوں کو ترتیب سے میز پر لگا دیں کہ باقاعدہ مطالعے کی پہلی منزل یہی ہے. بڑی تختی کی کتابوں کو علیحدہ رکھ دیا، چھوٹی تختی کی کتابوں کو سائز کے مطابق الگ قطار میں کھڑا کر دیا. ایک نوٹ پیپر پر ہر ایک کتاب کے صفحوں کی تعداد لکھ کر سب کو جمع کیا. پھر 15 اپریل تک کے دن گنے. صفحوں کی تعداد کو دنوں کی تعداد پر تقسیم کیا. 550 جواب آیا، لیکن اضطراب کی کیا مجال جو چہرے پر ظاہر ہونے پائے. دل میں کچھ تھوڑا سا پچھتائے کہ صبح 3 بجے ہی کیوں نہ اٹھ بیٹھے، لیکن کم خوابی کے طبعی پہلو پر غور کیا تو فوراً اپنے آپ پر ملامت کی. آخرکار اس نتیجے پر پہنچے کہ 3 بجے اٹھنا تو لغویات ہے، البتہ 5، 6، 7 بجے کے قریب اٹھنا معقول ہوگا. صحت بھی قائم رہے گی اور امتحان کی تیاری بھی باقاعدہ ہوگی. ہم خرماد ہم ثواب. یہ تو ہم جانتے ہیں کہ سویرے اٹھنا ہو تو جلدی ہی سو جانا چاہیے. کھانا باہر ہی سے کھا آئے تھے، بستر میں داخل ہو گئے. چلتے چلتے خیال آیا کہ لالا جی سے جگانے کے لیے کہہ ہی نہ دیں. یوں ہماری اپنی قوت ارادی کافی زبردست ہے، جب چاہے اٹھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا حرج ہے. ڈرتے ڈرتے آواز دی، لالا جی. انہوں نے پتھر کھینچ مارا، یس. ہم اور بھی سہم گئے کہ لالا جی کچھ ناراض معلوم ہوتے ہیں. اطلاع کے درخواست کی کہ لالا جی صبح آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، میں آپ کا بہت ممنون ہوں. کل اگر ذرا مجھے 6 بجے یعنی جس وقت 6 بجے جواب نادارد. میں نے پھر کہا جب 6 بج چکے تو سنا آپ نے؟ چپ. لالا جی کڑکتی ہوئی آواز میں جواب دیا، سن لیا 6 بجے جگا دوں گا. 3 گاما پلس 4 الفا پلس. ہم نے کہا بہت اچھا، یہ بات ہے. توبہ، خدا کسی کا محتاج نہ کرے. لالا جی آدمی بہت شریف ہیں. اپنے وعدے کے مطابق دوسرے دن صبح 6 بجے انہوں نے دروازے پر گونجوں کی بارش شروع کر دی. ان کا جگانا تو محض ایک سہارا تھا. ہم خود ہی انتظار میں تھے کہ یہ خواب ختم ہو لے تو بس جاگتے ہیں. وہ نہ جگاتے تو میں خود 1-2 منٹ کے بعد آنکھیں کھول دیتا. بہر صورت جیسا کہ میرا فرض تھا، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے اس شکل میں قبول کیا کہ گولہ باری بند کر دی. اس کے بعد کے واقعات ذرا بحث طلب سے ہیں اور ان کے متعلق روایات میں کس قدر اختلاف ہے. بہرحال اس بات کا تو مجھے یقین ہے اور میں قسم بھی کھا سکتا ہوں کہ آنکھیں میں نے کھول دی تھیں. پھر یہ بھی یاد ہے کہ ایک نیک اور سچے مسلمان کی طرح کلمہ شہادت بھی پڑھا. پھر یہ بھی یاد ہے کہ اٹھنے سے پیشتر دیباچے کے طور پر ایک آدھ کروٹ بھی لی. پھر کا پتہ نہیں، شاید لحاف اوپر سے اتار دیا، شاید سر اس میں لپیٹ دیا، یا شاید کھانسا یا خراٹا لیا. خیر یہ تو یقینی امر ہے کہ 10 بجے ہم بالکل جاگ رہے تھے. لیکن لالا جی کے جگانے کے بعد اور 10 بجے سے پیشتر خدا جانے ہم پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے. نہیں، ہمارا خیال ہے پڑھ رہے تھے یا شاید سو رہے تھے. بہر صورت یہ نفسیات کا مسئلہ ہے جس میں نہ آپ ماہر ہیں نہ میں. کیا پتہ لالا جی نے جگایا ہی 10 بجے ہو.
یا اس دن 6 دیر سے بجے ہوں، خدا کے کاموں میں ہم آپ کیا دخل دے سکتے ہیں؟ لہٰذا ہمارے دل میں دن بھر یہ شبہ رہا کہ قصور کچھ اپنا ہی معلوم ہوتا ہے۔ جناب، شرافت ملاحظہ ہو کہ محض اس شبہ کی بنا پر صبح سے شام تک ضمیر کی ملامت سنتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا، مگر لالا جی سے ہنس ہنس کے باتیں کی اور ان کا شکریہ ادا کیا، اور اس خیال سے کہ ان کی دل شکنی نہ ہو حد درجے کی طمانینت ظاہر کی کہ آپ کی نوازش سے میں نے صبح کا سہانا روح افزا وقت بہت اچھی طرح صرف کیا، ورنہ اور دنوں کی طرح آج بھی 10 بجے اٹھتا۔ لالا جی، صبح کے وقت دماغ کیا صاف ہوتا ہے، جو پڑھو خدا کی قسم فوراً یاد ہو جاتا ہے۔ بھئی خدا نے صبح بھی کیا عجیب چیز پیدا کی ہے، یعنی اگر صبح کی بجائے صبح صبح شام ہوا کرتی تو دن بڑی بری طرح کٹا کرتا۔ لالا جی نے ہماری اس جادو بیانی کی داد یوں دی کہ آپ پوچھنے لگے، تو میں آپ کو 6 بجے جگا دیا کروں نا؟ میں نے کہا ہاں، واہ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے، بے شک۔ شام کے وقت آنے والی صبح کے مطالعے کے لیے 2 کتابیں چھانٹ کر میز پر علیحدہ جوڑ دیں، کرسی کو چارپائی کے قریب سرکا لیا، اوور کوٹ اور گلو بند کو کرسی کی پشت پر آویزاں کر لیا، کنٹوپ اور دستانے پاس ہی رکھ لیے، دیا سلائی کو تکیے کے نیچے ٹٹولا، 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور دل میں نہایت ہی نیک منصوبے باندھ کر سو گیا۔ صبح لالا جی کی پہلی دستک کے ساتھ ہی جھٹ آنکھ کھل گئی، نہایت خندہ پیشانی کے ساتھ لحاف کی ایک کھڑکی میں سے ان کو گڈ مارننگ کیا اور نہایت بے درانہ لہجے میں کھانسا۔ لالا جی مطمئن ہو کر واپس چلے گئے۔ ہم نے اپنی ہمت اور الاؤ العزمی کو بہت سراہا کہ آج ہم فوراً ہی جاگ اٹھے۔ دل سے کہا کہ دل بھیا، صبح اٹھنا تو محض ذرا سی بات ہے، ہم یوں ہی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ دل نے کہا اور کیا، تمہارے تو یوں ہی اوسان خطا ہو جایا کرتے ہیں۔ ہم نے کہا سچ کہتے ہو یار، یعنی اگر ہم سستی اور کسالت کو خود اپنے قریب نہ آنے دیں تو ان کی کیا مجال ہے کہ ہماری باقاعدگی میں خلل انداز ہوں۔ اس وقت لاہور شہر میں ہزاروں ایسے کاہل لوگ ہوں گے جو دنیا و مافیا سے بے خبر نیند کے مزے اڑاتے ہوں گے، اور ایک ہم ہیں کہ ادائے فرض کی خاطر نہایت شگفتہ طبعی اور غنچہ دہنی سے جاگ رہے ہیں۔ بھائی کیا برخوردار سعادت آثار واقع ہوئے ہیں۔ ناک کو سردی سی محسوس ہونے لگی تو اسے ذرا یوں ہی سا لحاف کی اوٹ میں کر لیا اور پھر سوچنے لگے، تو ہم آج کیا وقت پر جاگے ہیں، بس ذرا اس کی عادت ہو جائے تو باقاعدہ قرآن مجید کی تلاوت اور فجر کی نماز بھی شروع کر دیں گے۔ آخر مذہب سب سے مقدم ہے، ہم بھی کیا روز بروز الہات کی طرف مائل ہوتے جاتے ہیں، نہ خدا کا ڈر نہ رسول کا خوف، سمجھتے ہیں کہ بس اپنی محنت سے امتحان پاس کر لیں گے۔ اکبر بیچارہ یہی کہتا کہتا مر گیا، لیکن ہمارے کان پر جوں تک نہ چلی۔ لحاف کانوں پر سرک آیا تو گویا آج ہم اور لوگوں سے پہلے جاگے ہیں، بہت ہی پہلے، یعنی کالج شروع ہونے سے بھی 4 گھنٹے پہلے۔ کیا بات ہے، خدا بندان کالج بھی کس قدر سست ہیں۔ ایک مستعد انسان کو 6 بجے تک قطعی جاگ اٹھنا چاہیے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کالج 7 بجے کیوں نہ شروع ہوا کرے۔ لحاف سر پر، بات یہ ہے کہ تہذیب جدید ہماری تمام اعلیٰ قوتوں کی بیخکنی کر رہی ہے۔ عیش پسندی روز بروز بڑھتی جاتی ہے۔ آنکھیں بند، اب 6 بجے ہیں تو گویا 3 گھنٹے تو متواتر مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ سوال صرف یہ ہے کہ پہلے کون سی کتاب پڑھیں، شیکسپیئر یا ورڈزورتھ؟ میں جانوں شیکسپیئر بہتر ہوگا، اس کی عظیم الشان تصانیف میں خدا کی عظمت کے آثار دکھائی دیتے ہیں۔
اور صبح کے وقت اللہ میاں کی یاد سے بہتر چیز کیا ہو سکتی ہے؟ پھر خیال آیا کہ دن کو جذبات کی محشرستان سے شروع کرنا ٹھیک فلسفہ نہیں۔ ورڈزورتھ پڑھیں، اس کے اوراق میں فطرت کو سکون و اطمینان میسر ہوگا اور دل اور دماغ نیچر کی خاموش دل آویزیوں سے ہلکے ہلکے لطف اندوز ہوں گے۔ لیکن ٹھیک ہی رہے گا شیکسپیئر نہیں ورڈزورتھ۔ لیڈی میکبیتھ، دیوانگی، سبزہ زار، باد بہار، سعید اور کشمیر، میں آفت کا پرکار ہوں۔ یہ معمہ اب معبد الطبیات ہی سے تعلق رکھتا ہے کہ پھر جو ہم نے لحاف سے سر باہر نکالا اور ورڈزورتھ پڑھنے کا ارادہ کیا تو وہی 10 بج رہے تھے۔ اس میں نامعلوم کیا بھید ہے۔ کالج ہال میں لالا جی ملے۔ مسٹر، صبح میں نے آپ کو پھر آواز دی تھی، آپ نے جواب نہیں دیا۔ میں نے زور کا کہکا لگا کر کہا، اوہو لالا جی یاد نہیں، میں نے آپ کو گڈ مارننگ کہا تھا، میں تو پہلے ہی سے جاگ رہا تھا۔ بولے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بعد میں اس کے بعد کوئی 7 بجے کے قریب میں نے آپ سے تاریخ پوچھی تھی، آپ بولے ہی نہیں۔ ہم نے نہایت تعجب کی نظروں سے ان کو دیکھا، گویا وہ پاگل ہو گئے اور پھر ذرا متین چہرہ بنا کر ماتھے پر تیوڑیاں چڑھائے غور و فکر میں مصروف ہو گئے۔ 1 منٹ تک ہم اس تعمق میں رہے، پھر یکایک ایک موجبانہ اور معشوقانہ انداز سے مسکرا کر کہا، ہاں ٹھیک ہے، میں اس وقت نماز پڑھ رہا تھا۔ لالا جی معروب ہو کر چل دیے اور ہم اپنے زہد و اتقا کی مسکینی میں سر نیچا کیے کمرے کی طرف چلے آئے۔ اب یہی ہمارا روزمرہ کا معمول ہو گیا ہے۔ جاگنا نمبر 1 6 بجے، جاگنا نمبر 2 10 بجے۔ اس دوران لالا جی آواز دیں تو نماز۔ جب دل مرحوم ایک جہان آرزو تھا تو یوں جاگنے کی تمنا کیا کرتے تھے کہ ہمارے فرق کے ناز محو بالش کم خواب ہو اور سورج کی پہلی کرنیں ہمارے سائے پرپیچ بالوں پر پڑ رہی ہو، کمرے میں پھولوں کی بوئے سحری روح افزائیاں کر رہی ہو، نازک اور حسین ہاتھ اپنی انگلیوں سے بربط کے تاروں کو ہلکے ہلکے چھیڑ رہے ہیں اور عشق میں ڈوبی ہوئی سریلی اور نازک آواز مسکراتی ہوئی گا رہی ہو، تم جاگو موہن پیارے۔ خواب کی سنہری دھند آہستہ آہستہ موسیقی کی لہروں میں تحلیل ہو جائے اور بیداری ایک خوشگوار طلسم کی طرح تاریکی کے باریک نقاب کو خاموشی سے پارا پارا کر دے، چہرہ کسی کی نگاہ اشتیاق کی گرمی محسوس کر رہا ہو، آنکھیں مسحور ہو کر کھلیں اور 4 ہو جائے، دلاویز تبسم صبح کو اور بھی درخشندہ کر دے اور گیت سانوری صورت توری من کو بھائی کے ساتھ ہی شرم و حجاب میں ڈوب جائے۔ نصیب یہ ہے کہ پہلے مسٹر کی آواز اور دروازے کے دنادن سامع نوازی کرتی ہے، پھر 4 گھنٹے بعد کالج کا گھڑیال دماغ کے ریشے ریشے میں 10 بجانا شروع کر دیتا ہے، اور اس 4 گھنٹے کے عرصے میں گڑویوں کے گرنے، گیچکیوں کے الٹ جانے، دروازے کے بند ہونے، کتابوں کے جھاڑنے، کرسیوں کے گھسیٹنے، کلیاں اور غرغرے کرنے، کھنکھنارنے اور کھانسنے کی آوازیں تو گویا فی البدی ٹھمریاں ہیں۔ اندازہ کر لیجئے کہ ان سازوں میں سر تال کی کس قدر گنجائش ہے۔ موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں۔